Neo Pakistan. अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नियो पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। उम्मीद करती हूं आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आज आपकी पसंद का टॉपिक लेके आए हैं। आपका फीडबैक भी हमें मौसूल हो रहा है और कीप पोस्टिंग अस। फेसबुक पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और अपना फीडबैक, अपनी पसंद का टॉपिक हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं। नाज़रीन, कहने को तो वैसे हम लोग साइंसी दौर में रह रहे हैं, जदीद दौर में रह रहे हैं, लेकिन कुछ जो कदीम दौर है उनकी जो चीज़ें हैं वो आज भी हम नस्ल दर नस्ल लोगों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। क्या हकीकत है, क्या फसाना है, नज़र बद का लग जाना, इसमें कितनी सच्चाई है, हमारा दीन इस्लाम इससे मुतालिक क्या बात करता है, और ख़ासकर तोहम परस्ती में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, वहम क्या है। हमारे यहाँ एक बहुत ही आम बिलीव है बरसगीर पाको हिंद में ख़ासकर कि काली बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो वो उसको नहुसत माना जाता है, बुरा शगुन समझा जाता है। इसी तरह कैंची का चलाना भी समझा जाता है कि लड़ाई की लामत होगी, घर में लड़ाई होगी। अच्छा, अब ये तमाम चीज़ें सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये हमारे यहाँ नहीं है, बरसगीर से नहीं है, बल्कि दुनिया भर के अगर मज़ाहब को देखा जाए, दूसरे ममालिक को देखा जाए तो वहाँ पर भी तोहम परस्ती है। जैसे कि चाइना, वहाँ पर आज के हिंसे को बहुत ही मुबारक समझा जाता है। हालांकि चाइना एक की मिसाल दी जाती है कि वहाँ की जो तहजीब है, जो सकाफत है, वो उसमें बहुत ही आगे है, लेकिन वहाँ पर भी ये चीज़ें हैं। चार के हिंसे को खासकर पसंद नहीं किया जाता है। इसी तरह पुर्तगाल में अगर आप उल्टे कदम चलते हैं तो वहाँ पर समझा जाता है कि बुरी बलाएं जो हैं वो आपके अंदर समा जाती हैं, उल्टे कदम चलने को बुरा समझा जाता है। और इसी तरह स्पेन के लोग भी ये मानते हैं कि अगर वहाँ पर किसी महीने में 13 तारीख और मंगल का दिन एक साथ आ जाए तो वो बहुत ही बदशुगन समझा जाता है, बुरी अलामत समझा जाता है। इसी तरह दुनिया की हर कौम, हर तहजीब नजरे बद, वहम, किस्मत या बदकिस्मती पर यकीन रखती है। हमारा दीन क्या कहता है, हमारा इस्लाम इससे मुतालिक क्या कहता है, इससे मुतालिक आज हम अपने शो में बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। सबसे पहले जी हमारे साथ मौजूद हैं मजहबी स्कॉलर हैं हुमा तकवी, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। उनके साथ जी तशरीफ रखते हैं डॉक्टर खलीकुर रहमान, ये भी इस्लामिक स्कॉलर हैं। इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों की जानिब बढ़ूँ, उनसे सवाल करूँ, चलते हैं जी रेस के किचन में जहाँ पर हैं हुमा किरमानी। अस्सलाम वालेकुम हुमा, कैसी हैं? क्या हाल है नबिया? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हुमा बताइएगा, आप भी कभी वहम करते हैं? नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि जो आप फील करते हैं चीज़, जिस तरह कहते हैं काली बिल्ली रास्ता काट जाए या कुछ, तो मुझे ऐसे लगता है कि आप जो सोचना शुरू कर देते हैं कि नहीं कुछ बुरा होगा तो वैसे होना लगता है। अगर आप पॉजिटिव वाइब्स अपने पास रखते हैं तो सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, और अगर आप नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उसके असरात जो हैं फिर आगे काम में नजर आने लगते हैं। अच्छा, कुछ लोग बड़ा ज़्यादा हिंसों पर भी बिलीव करते हैं, लकी नंबर्स होते हैं, स्टोन्स पर बहुत बिलीव करते हैं। ये तमाम सवालात हैं, ये लो हम अपने एक्सपर्ट से इनके जवाब जानेंगे। हुमा साहिबा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये तोहम परस्ती क्या है और कहाँ से हमारे अंदर आ गई है और इस्लाम इससे मुताल्लिक़ क्या कहता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजू जो आपने लिया है ये इतना कॉमन और इतना फेमिलियर है कि हर घर इससे मतलब मुतासिर है। मुतासिर ही कहूँगी क्योंकि अगर आप देखें, अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस्लाम में तोहम परस्ती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। एक हकीकत पर मबनी मज़हब, एक हकीकी और अपनी ज़ात पर यकीन रखने का नाम इस्लाम है। सही। सबसे पहले आप खुद पे यकीन रखें और उसके बाद फिर परवरदिगार आलम उस यकीन को कामिल करता है, तो वही यकीन कामिल खुदा तक पहुँचाता है इंसान को। सही। तो अब जो आपने बात की तोहम परस्ती की, तो तोहम परस्ती जो हमारे मुआशरे में राइज है, सबसे पहले हम देखें ये तोहम परस्ती है क्या। मुख्तलिफ चीज़ों को अपने लिए बद और नेक करार दे देना, जिसका वैसे हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ یعنی کہ دنیا میں 2 کتابیں اتری ہیں، ایک تو پورے عالم اسلام کے لیے اتری جسے کلام پاک کہا جاتا ہے، اور ایک بر صغیر کے لوگوں کے لیے اتری جسے جنتری کہا جاتا ہے. اور یہ جنتری منتری اس کو لے کر لوگوں نے اتنا اپنے عقیدے کو اسپوائل کیا، اور کم اور ضعیف العقیدہ لوگوں نے دوسرے لوگوں کی روزی اور روٹی چمکا دی اپنے اس عقیدے کی وجہ سے. تو آپ نے جو بھی بات کی توہم پرستی، اس میں بہت ساری مثالیں بھی آپ نے خود ہی دے دیں کہ کالی بلی کا راستہ کاٹ جانا، قینچی چلانا اور یہ وہ چیزیں. تو اسلام کے اگر پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری سوسائٹی کا المیہ یہ ہے کہ ہم بہت عرصے ہندوؤں کے ساتھ رہیں، اور بر صغیر پاک و ہند جو ہے اس میں زیادہ ہمارے پاکستان کے اندر جب ہم شفٹ ہوئے، ہم نے ہجرت کی، تو ہمارے ساتھ بہت سی رسومات بھی ہجرت کر کے یہاں آ گئے. اب ان رسومات کا ہماری زندگی میں عمل و دخل اس قدر زیادہ ہو گیا ہے کہ اب ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ افیکٹ کر رہی ہیں، ہم پہ اثر کر رہی ہیں. لیکن اگر ہم قرآن کو دیکھیں اور قرآن پاک سے رجوع کریں تو قرآن پاک نے ان تمام عقائد کی نفی کر دی. قرآن پاک نے ان تمام چیزوں کو ہٹا دیا. اب توہم پرستی کی جو آپ بات کریں، سب سے پہلے اسلام نے دن کا آغاز صدقے سے کرنے کا آپ کو حکم دے دیا. اسلام نے کہا کہ جی صدقہ نکال دو. اب آپ نے کہا کہ صدقہ ضروری نہیں ہے، اسلام نے مزے کی بات یہ کہ آپ کو اتنا فلیکسیبل رکھا کہ صدقے کی نہ کوئی کوانٹٹی نہ کوئی کوالٹی کہ یہ کا جو تمہارے پاس ہے اس کو نکال دو. کا اس سے ہوگا کیا؟ کہ دن کا آغاز بہترین چیز سے کرو، کیونکہ صدقہ خدا سے تجارت ہے، اور جب تم بڑے سے تجارت کرتے تو بہترین جزا تمہیں عطا کرتا ہے. تو پروردگار عالم نے ان تمام چیزوں کو، پھر حل ہم بعد میں آئیں گے، لیکن توہم پرستی کی جو آپ بات کر رہے ہیں، اگر ٹو دی پوائنٹ بات کی جائے تو اسلام میں یہ بلی کا گزرنا، قینچی کا چلنا اور یہ باقی چیزوں کا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بے برکتی کا سبب ہیں. اچھا ٹھیک ہے، مطلب برکت اور بے برکتی کا کانسیپٹ اسلام میں ہے، مگر توہم پرستی کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. اچھا، جس طرح سے اکثر ہم لوگ سنتے ہیں، بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ کتا بھی اگر گھر میں ہو تو فرشتے نہیں آتے ہیں، یہ بھی ایک بہت ہی عام اور کامن چیز ہے جو ہم لوگ اکثر سنتے ہیں. ارے تمہارے گھر میں کتا ہے، تمہیں پتہ ہے یہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. تو اس میں بھی کوئی حقیقت ہے یا پھر یہ بھی ایک بات بنی ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، یہ حقیقت ہے. اس کا تعلق وہم اور توہم سے نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر. اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جہاں تصویریں ہوتی ہیں، یعنی جانداروں کی تصویریں، ٹھیک ہے، اور جہاں کتا ہوتا ہے. شکاری کتا ٹھیک ہے، چوکیداری کے لیے کتا ٹھیک ہے، لیکن جو فیشن کے لیے آج کل جو کتے رکھے جاتے ہیں گھروں کے اندر، اس کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے. دراصل یہ بدشگونی اور توہم کے پیچھے جو چیز کار فرما ہے نا، وہ یہ ہے کہ ایک بدعقیدگی اور عقیدے میں کمزوری. دور جاہلیت کے اندر تو عقیدے کی کمزوری کیا، بدعقیدگی تھی. اس کی جو بیس بنتی ہے، بنیاد، وہ عقیدے کا کمزور ہونا. صحیح. دیکھیں کہ اس قبل دور جاہلیت میں ہر قسم کی برائیاں موجود تھی، لیکن سب سے بڑی جو برائی موجود تھی وہ عقیدے کی برائی موجود تھی کہ عقیدہ تھا ہی نہیں، بدعقیدہ تھا. اللہ سے نفع اور نقصان کو ہٹا کے لوگوں نے اللہ کی مخلوق سے نفع اور نقصان کو وابستہ کر رکھا تھا. نبی علیہ السلام نے آ کے سب سے پہلا کام یہ نہیں کیا کہ آپ شراب کو چھوڑ دو، آپ 4 سے زائد شادیوں کو چھوڑ دو، آپ سود کو چھوڑ دو. نہیں، نبی علیہ السلام نے شاہ کلید کو اختیار فرمایا. کوہ صفا پر بھی جو سب سے پہلے اعلانیہ دعوت دی اور جو خفیہ دعوت دی، اس کا حاصل کیا، لا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کہہ دو لا الہ الا اللہ. الہ کسے کہتے ہیں؟ جو نفع نقصان کا مالک ہو، جس کے ہاتھ میں میری اور آپ کی تقدیر اور قسمت ہے، جو بنا بھی سکتا ہے، بگاڑ بھی سکتا ہے، عزت بھی دے سکتا ہے، ذلت بھی دے سکتا ہے، تخت سلطنت پر بھی بٹھا سکتا ہے، تخت دار پر بھی چڑھا سکتا ہے. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ تمام انبیاء نے، جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخری الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب نے دراصل یہی دعوت دی، سب سے پہلے عقیدہ ٹھیک کریں. جب اللہ تعالیٰ پر عقیدہ مضبوط ہوگا، یہ یعنی کہ تمام یہ چیزیں ہیں جو توہم پرستی ہے، عقیدے کی کمزوری کی نشاندہی کرتی ہے. عقیدے کی ایک تو بدعقیدگی، عقیدے کا خراب ہونا، اور پھر عقیدے کا کمزور ہونا. دیکھیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ، اچھا گمان رکھتے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہمارا عقیدہ کمزور ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھا، جس طرح ہم لوگ قرآن پاک میں بھی پڑھتے ہیں کہ اور تم جس چیز کا گمان کرو گے وہ ہو جائے گا. تو اگر ہم بری چیزیں سوچ رہے ہیں، ہر وقت نیگیٹیوٹی کے اندر گھرے ہوئے ہیں، بلی نے رستہ اگر کاٹ لیا اور ہم گھبرا کر بیٹھ گئے، گھر سے واپس لوٹ آئے، تو
کیا وہ چیز بھی پھر بری ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ہم تو سوچ ہی برا رہے ہیں، تو یہاں پر پھر دین ہمارا کیا کہتا ہے؟ دیکھیں سورہ حجرات کی جو آپ بات کریں ہو جائے گا، مطلب اس طرح ایسے ہو جانے کا لفظ نہیں ہے، لیکن پروردگار نے یہ ضرور حکم دیا ہے کہ اپنی سوچوں کو پاک و طاہر رکھو. صحیح. سوچ کو، یہ نیگیٹیوٹی اینڈ پازیٹیوٹی، یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی نے رسالت میں آپ سے پوچھا تھا کہ سب سے بری چیز کیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا زبان و دل. کہ سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ کہ زبان و دل. دونوں چیزیں کہا کہ تمہارے اندر تم صاحب اختیار ہو، اپنے اندر سے جس طرح کی چاہے تم پازیٹیوٹی کو نکالو یا تم نیگیٹیوٹی کو. تو یہ جو آپ بات کر رہی ہیں بدگمانی تو ویسے ہی اسلام میں منع ہے، برائی تو ویسے ہی اسلام میں منع ہے، اور مومن کے لیے تو برا سوچنا مومن کے دائرے سے اس کو خارج کر دیتا ہے. تو جو آپ نے سوچ کی بات کی، تو وہ سوچ اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ تم بہترین کلام کرو، بہترین سوچوں کو رکھو. مولائے کائنات کا جملہ ہے کہ اپنے سوچوں کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ بعد میں تمہارا کردار بن جاتی ہیں. تو بات جہاں تک یہ ہے تو اسلام جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے پاکیزگی اور طہارت کی تاکید کرتا ہے، چاہے وہ باطنی ہو، چاہے وہ ظاہری ہو، اور چاہے وہ آپ کی روحانی پاکیزگی ہو. تو سوچ کی پاکیزگی جو ہے وہ ضرور ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی اگر میں نے جو سوچا وہی ہو جائے گا. قادر تو پروردگار عالم ہی ہے. صحیح. اچھا، ایک چیز ناظرین جو ہم لوگ بہت زیادہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں ہمارے معاشرے میں، کہ جب شادی ہوتی ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ عورت اگر خوش قسمت ہے تو وہ گھر میں پیسہ لے کر آئے گی. اگر تو گھر میں سب کچھ اچھا ہو رہا ہے تو واہ تم تو میرے لیے بڑی لکی تھی، تم میرے لیے بڑی اچھی ثابت ہوئی. لیکن اگر کچھ برا ہوگا تو اس چیز کا بھی سارا الزام عورت کے سر پر ڈال دیا جاتا ہے، کہ کہتے ہیں نا اکثر کہ پیسہ عورت کی قسمت کا اور اولاد جو ہے وہ شوہر کی قسمت کی ہوتی ہے. تو کیا اس میں بھی کوئی حقیقت ہے یا یہ بھی صرف ایک وہم کی بات ہے؟ دیکھیے، کیونکہ اگر ہم لوگ سائنس دیکھیں تو اس میں بھی ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ ہاں ستارے ہیں. کچھ لوگ جس طرح ہندو ہیں وہ شادی سے پہلے کنڈلی نکالتے ہیں، ہم لوگ بھی کچھ نمبرنگ کرتے ہیں، ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ. تو یہ کیا کہتا ہے ہمارا اسلام؟ نمبرنگ کا جہاں تک تعلق ہے ہمارے ہاں، مطلب آپ اس کو استخارہ کہہ لیجئے. بعض لوگ استخارہ ضرور نکلوا لیتے ہیں کہ استخارہ، پھر اگر استخارے پہ ہم آئیں گے تو پھر یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہو جائے گا، کیونکہ اس کی بھی ڈیفرنٹ کائنڈز ہیں تو وہ مختلف. لیکن وہ ہے کہ عورت خوش قسمتی یا بد قسمتی کا باعث بنتی ہے. یہ عورت نہیں ہے، نیک اور بد، یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا، اس میں کردار اور عمل، نیک اور صالح. اب آپ دیکھیے احادیث مبارکہ میں ہے کہ اپنے لیے بہترین کف تلاش کرو. یہ جو آغا صاحب بہتر بتائیں گے، کف کا لفظ عربک میں مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے زوج کا لفظ ہے وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہا بہترین کف. تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ بہترین کیا ہے؟ کہا جس کا عمل صالح ہو. کہا اس کے عمل صالح ہونے سے ہوگا کیا؟ کہا جب دو صالحین آپس میں مل جائیں گے تو پروردگار عالم اس سے گھر میں برکت. اور صالح نہیں ہے، اگر اس کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے تو کیا وہ پھر بدقسمتی کا باعث نہیں بن سکتا؟ عورت پر الزام کیوں ڈالا جاتا ہے؟ بدقسمتی تو نہیں کہیں گے نا، یہ بدقسمتی نہیں کہلائے گی، بلکہ یہ آپ جو بات کر رہی ہیں اس میں ہمارے ہاں اس کو غلط کہا جاتا ہے کہ عورت بدقسمتی کی علامت بن کے آئی ہے. اصل میں جب شادی ہوتی ہے تو پروردگار عالم نے قرآن کے اندر اس میں کہا ہے کہ بہترین عمل نکاح ہے، اور جب انسان نکاح کے بندھن میں بن جاتا ہے تو اللہ اس پر رحمتیں، برکتیں اور مودت نازل فرماتا ہے. ڈاکٹر صاحب، میں اسی کا جواب آپ سے بھی لینا چاہوں گی، کیا صرف عورت کا صالح عمل جو ہے وہ قسمت اور بدقسمتی کا باعث بنتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے پہلا جملہ بولا تھا یہی سرے سے غلط ہے کہ بچے جو ہیں مرد کی قسمت سے اور رزق جو ہے عورت کی قسمت سے. میں نے نہیں بولا ایسا، ہمارے میرا مطلب بھی یہی ہے، میرا آپ کو کہنے کا مطلب ہے کہ جو معاشرے میں ہے کہ یہ غلط ہے. بات یہ ہے کہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ میرے معاشی حالات کمزور ہیں. اتنی معاشی حالت تھی کہ وہ نکاح کر سکتے تھے. کہا نکاح کر لو، اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیں گے. اور ایسا ہی ہوا. اسی طرح قرآن کریم کے اندر نکاح کے حوالے سے باقاعدہ کہا گیا ہے کہ نکاح کرنے سے اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بات یہ کہ جس مخلوق نے دنیا میں آنا ہے اللہ تعالیٰ نے بیفور ٹائم اس کا بندوبست کر رکھا ہے. تو نکاح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکم کو بجا لانا ہے. ٹھیک ہے. اب جب کوئی اللہ کے حکم کو بجا لائے گا، سنت پر عمل کرے گا، برکات تو پڑیں گی. تو دراصل بات یہ کہ ہمارے ہاں یہ جو چیزیں بنی ہوئی ہیں نا، ایک بات یاد رکھے، کوئی سال، کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی دن، کوئی گھڑی منحوس نہیں. منحوس کوئی چیز ہے تو بندے کا عمل منحوس ہے. صحیح. یہ بات یاد رکھیے گا. عمل پہ سارے فیصلے ہوتے ہیں. قالوا انا تطیرنا بکم، امتیوں نے کیا کہا؟ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں.
انبیاء نے کیا جواب دیا؟ قالوا طائرکم معکم، ارے نحوستیں تمہارے اپنے ساتھ چپکی ہوئی ہیں، تمہارے اعمال منحوس ہیں۔ اچھا میں ایک چیز، کیونکہ ڈاکٹر صاحب ہما صاحبہ وقت کم ہے، تو وہ ایک سوال جو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں اگین، کیونکہ ہم لوگ اپنے آس پاس بہت ساری اس طرح کی باتیں سنتے ہیں، تو جو موسٹ کامن چیزیں میں چاہ رہی ہوں کہ میں ان کا جواب آپ سے لوں۔ سفر کے مہینے سے متعلق بھی ہم لوگ بہت ساری باتیں سنتے ہیں کہ سفر کا مہینہ ہے تو اس میں صدقہ خیرات بہت زیادہ کرو، بلائیں آ جاتی ہیں، نقصان ہوتا ہے، اس میں بھی کیا کچھ نہیں؟ حقیقت ایسی کوئی ہے؟ بات نہیں، نبی علیہ السلام کی صاف حدیث ہے، لا عدوى ولا طیر ولا ہام ولا سفر۔ بیماری خود بخود اپنے اندر اپنا ذاتی اثر رکھتے ہوئے متعدی نہیں ہو سکتی، کسی کو نہیں لگ سکتی، ایک۔ ولا طیر، بدفعلی بدشگونی کوئی چیز نہیں، ولا ہام، اور یہ کیا کہتے ہیں الو کا بولنا، یہ کوئی چیز نہیں، ولا سفر، سفر کا مہینہ منحوس نہیں۔ یہ سب دور جاہلیت کی یادگاریں ہیں جنہیں مٹانے کے لیے نبی علیہ السلام تشریف لائے تھے اور آپ کے نام لوا اس کو زندہ کر رہے ہیں۔ دراصل ہم جس کلچر میں بستے ہیں نا، ہما تقوی نے بڑی اچھی بات کی تھی صاحبہ نے، کہ ہمارا کلچر اس کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے۔ جس کلچر میں ہم بستے ہیں اس میں ہم صحیح عقائد کو اثر انداز کرنے کے بجائے خود انسپیریشن لے رہے ہیں، خود متاثر ہو رہے ہیں۔ ہمارے نکاح کے معاملات کو دیکھ لیں، ہمارے خوشی کے معاملات کو دیکھ لیں، ہماری غمی کے معاملات کو دیکھ لیں، ہم گرد و پیش کی مٹی سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اسلام جیسا سیدھا سادہ جو فطرت کے مطابق آسان ترین ہے اسے چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اب چھوٹی سی بات دیکھیں، موضوع سے ہٹ کے بات ہوگی، صرف اشارہ کرتا ہوں، آپ صرف شادی کو لے لیں، اسلام میں صرف نکاح ہے۔ میں ساتھیوں سے عذرائے تفنن کہا کرتا ہوں، اسلام میں شادی کا کوئی کانسیپٹ نہیں، اسلام میں تو نکاح ہے۔ آپ نکاح بولتے ہیں تو ایجاب و قبول کے دو بول ہوتے ہیں، چند لوگ ہوتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ شادی کا لفظ بولتے ہیں تو مایوں، تیل، مہندی، وہ آپ زیادہ ہی جانتی ہیں، ساری کی ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اسلام میں اس کا کوئی نہیں۔ دراصل یہ جو چیزیں ہم لیتے ہیں نا، بدشگونیاں، کینچی چلنا، جوتے کا الٹا ہونا، جھاڑو نہ دینا، پتھروں سے اپنی قسمتوں کو وابستہ کرنا، اور پہلا گاہک جو آ جائے وہ ادھار لینے آ جائے تو سارا ادھار ہی چلتے رہنا، اور کالی بلی کا راستہ کاٹ کے گزر جانا، یہ ساری باتیں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ بندہ جیسا گمان رکھتا ہے ویسے سلوک کرنے لگتا ہوں۔ بندہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے، اللہ انعام کے طور پر وہی معاملات اس کے ساتھ کرتے چلے جاتے ہیں، اور بندہ اللہ کے ساتھ بدگمانی رکھتا ہے، اللہ سزا کے طور پر وہ کر دیتے ہیں۔ اور اس کی ایک بڑی مثال دریائے نیل کی دیتا ہوں۔ جب دریائے نیل فتح ہوا اور حضرت جو صحابی وہاں موجود تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ بھئی دریائے نیل میں ایک خوبصورت کنواری لڑکی کو ڈال دیا جاتا ہے پھر دریائے نیل چلتا ہے، ورنہ رک جاتا ہے، اور ایسا ہوا، باقاعدہ پھر خط لکھا گیا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہوں نے کہا یہ رکٹ جا کے نیل میں ڈال دیں۔ تو جب دیکھا گیا اس رکے میں لکھا کیا ہے، کہا نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو تیری کوئی ضرورت نہیں، تو نہ چل، اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو ہم اللہ سے سوال کرتے تو جاری ہو جائے۔ وہ دن آج تک نیل رکا نہیں ہے۔ دراصل جب لوگوں نے یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی وابستہ کر لی کہ کنواری خوبصورت لڑکی ڈالی جائے گی، اس کی قربانی دی جائے گی، نیل چلے گا، اللہ نے سزا کے طور پر ان پر وہی چیز مسلط کر دی۔ خوبصورت انہوں نے مثال دی ہے سمجھنے والوں کے لیے، میرے خیال سے وہ سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر آپ اپنے دین کو کھل کر پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، تو آپ کبھی بھی توہم پرستی میں نہیں پڑیں گے۔ ایک کالر جی ہمارے ساتھ موجود ہیں، عذرا صاحبہ نے ہمیں کال کی ہے لاہور سے۔ السلام علیکم جی، ہیلو، السلام علیکم، کالر ہیں ہمارے ساتھ؟ کال ڈراپ ہوگی ہے جو دوبارہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ چلیں جی، یہ تو بات ہوئی توہم پرستی کی، میں چاہوں گی کہ ہم لوگ نظر بد کا بھی کچھ ذکر کریں، کیونکہ نظر بد پہ بھی لوگ بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ کچھ ہمارے ہاں کانسیپٹ چینج ہوا ہے، جو لوگ ابھی کالی بلی کا رستہ کاٹنا یا ان وہموں کے اوپر یقین نہیں رکھتے، لیکن نظر بد پر ہمارے ہاں بہت ہی اسٹرانگ بلیو ہے، خاص کر بچوں کو لے کر۔ تو نظر بد سے متعلق ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، نظر بد اور حسد، ان دونوں کی گنجائش مطلب ہمارے عقیدے میں موجود پائی گئی ہے۔ اور نظر بد کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جب تم اپنے کسی مومن بھائی کو دیکھو اور اس کو خوشحال دیکھو تو تم اس کے رزق میں برکت کی دعا کرو۔
اچھا. کہا کیوں برکت کی دعا کیوں کریں؟ کہا جب دل کے اندر یہ خیال آنے لگتا ہے کہ اس کے پاس جو یہ چیز ہے اور میرے پاس نہیں ہے تو اس کا اثر نہ صرف تمہاری ذات پہ ہوتا ہے بلکہ اس کے اوپر بھی اس کا اثر ہو رہا ہوتا ہے. بلکہ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی رسول تھے عبداللہ ابن عامر، وہ کہتے ہیں کہ میری نظر اپنے بھائی کے چہرے پہ پڑی اور میں اس کے رنگ کو دیکھ کر بہت رشک سے اس کو دیکھ رہا تھا. تو جب مجھے لگا تو میں نے یہ بات جا کے رسول اللہ سے ڈسکس کی کہ میرے اس عمل کا کیا ہوگا. تو کہا تب رسول اللہ نے مجھے کہا کہ دیکھنا رشک اور حسد صرف ایک بال برابر جو فرق ہے. کہا حسد جو ہے وہ نیکیوں کو آپ نے تو سنا ہے وہ کس طرح کھا جاتا ہے، جس طرح آگ جو ہے وہ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اور کہا اگر رشک اپنے کسی کو رشک کی نظر سے دیکھتے ہو تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم سے تم اندر دعا کرتے ہو کہ باری الہ تو نے اس کو اتنا حسین بنایا، پروردگار تو میری نسلوں میں بھی یہ چاہے حسن کردار ہو چاہے حسن ہو تو یہ ڈال دے. اور جہاں تک نظر بد کی بات آپ کر رہی ہیں تو نظر بد کے لیے ہمارے پاس بہت سی دعائیں، بہت سے وظائف، بہت سے ائمہ اطہار کی دعائیں، صحابہ کرام کا عمل، رسول اللہ کی بہت سی کوئی دعائیں وغیرہ یا کوئی وظیفہ اگر آپ شیئر بھی کر دیں، کیونکہ نظر بد پہ بہت اسٹرانگلی بلیو کیا جاتا ہے. اور میرا یہ سوال ہوگا ڈاکٹر خلیق الرحمان سے کہ ہم نے ایسا سنا ہے کہ اگر موت تک کوئی چیز لے کے جاتی ہے تو وہ نظر بد ہے، اس میں بھی کوئی حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے حدیث نبوی کا مفہوم بیان کر دیا کہ نظر بندے کو موت تک لے جاتی ہے. اچھا پہلے میں اس کو نا جو ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اس کی تھوڑی سی میں غلطی دور کر دوں. حدیث کے الفاظ ہے العین حق، نظر حق، بد کا لفظ نہیں ہے. میں چاہ رہی ہوں کہ آپ ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں، ہمیں چونکہ بریک پہ جانے اور میں چاہ رہی ہوں کہ آپ ذرا تفصیلی طور پہ بتائیں. لیکن ایک کالر ہیں ان کو بھی ہم ساتھ لیتے ہیں، انوالو کرتے ہیں. السلام علیکم عذرا. السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. آپ کا پروگرام بہت ماشاءاللہ اچھا جا رہا ہے بہت. اور دوسرا میں نے آپ ہما تقوی صاحبہ سے پوچھنا تھا کہ آج آداب زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے روشنی میں آج کے دور کی عورت اور بچیوں کو کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، مثلاً کہ لباس کے بارے میں، شوہر کے، بڑوں سے ادب کے بارے میں، بچوں کے، اس پہ پروگرامز ہونے چاہیے. آج کے دور حاضر میں بچے بیرہ روی کے شکار ہیں، تو کس طریقے سے ان لوگوں کے لیے درسگاہ ہمارا ٹی وی چینل آپ کے پروگرام کے توسل سے ایسے پروگرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے بارے میں بی بی خدیجہ الکبریٰ نے کس طرح سے زندگی گزاری ہے، آج کے دور کی عورت کیوں نہیں گزار سکتی ہے لیکن بچوں کو. بہت شکریہ عذرا صاحبہ، آپ نے کال کیا، آپ کا سوال ہم نے نوٹ ڈاؤن کر لیا. بریک پر ناظرین ہم لوگ واپس جا رہے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو میرا سوال جو کہ خلیق الرحمان صاحب سے تھا اور ہماری کالر عذرا جن کا سوال ہما تقوی سے، تو دونوں سوالوں کے جواب آپ تک پہنچائیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ناظرین جی. اور بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم لوگ ذکر کریں گے ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے نظر بد پر ہم لوگ بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے توہم پرستی پر بات کی ہے. ہما صاحبہ ایک کال بھی تھی، عذرا نے ہمیں کال کی تھی لاہور سے. میں چاہوں گی کہ پہلے ان کے سوال کا ہم جواب دے دیں شارٹلی. ان کا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ خاتون کو سیرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسا ہونا چاہیے. تو اس میں بہترین آپ کے پاس جو اسوہ کامل ہیں جناب فاطمہ الزہرا ہیں، امہات المومنین ہیں. آپ ان کے کردار کو دیکھیں اور اپنی جو لائف سٹائل ہے اس کو سنوارتے چلے جائیں. تربیت اولاد بھی ہے، لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ یہ
پورا ایک پروگرام کا ٹاپک ہے جس کو ہم ایک لائن میں ڈسکرائب نہیں کر سکتے ہیں. ڈاکٹر خلیق الرحمان صاحب, آپ سے جو سوال تھا کہ جو نظر بد ہے وہ انسان کو موت تک لے جاتی ہے, اس میں کتنی حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, نظر بد کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو مسکنسیپشن ختم کریں. ہمارے ہاں اس کا ترجمہ نظر بد کیا جاتا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث العین حق, نظر برحق ہے. اب وہ نظر اچھی بھی لگ سکتی, بری بھی لگ سکتی ہے. مجھے بتائیں کیا والدین کی نظر اولاد پہ نہیں لگتی؟ تو کیا وہ بری نظر لگتی ہے؟ نہیں بھائی, وہ اچھی نظر لگتی ہے. اچھی نظر بھی لگ جاتی, بری نظر بھی لگ جاتی. یہ نظر بندے کے اختیار میں نہیں ہوتی, یہ بات یاد رکھیے گا. ماں باپ کی نظر بھی لگ سکتی ہے, ہاں جی لگ سکتی ہے اولاد پہ. اس لیے کہا گیا ہے کہ جب کوئی چیز آپ کو اچھی لگے تو حدیث میں ہے کہ کہا کرو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ, اس سے بندہ نظر سے بچ جاتا ہے. ایک صحابی تھے, وہ نہا رہے تھے تو ان کا جو یہ جسم کا اوپر والا حصہ ہے وہ نظر آیا دوسرے صحابی کو. انہوں نے کہا کیا, یعنی انہوں نے جسم کی تعریف کر دی, وہ بستر پہ پڑ گئے. نبی علیہ السلام کو پتہ چلا, آپ نے ناگواری کا اظہار فرمایا, پھر ان کے غسل کا پانی لے کے, ان کے جسم کا پانی لے کے ان پہ بہایا گیا. نظر بد اتارنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو شک ہو کہ اس کی نظر لگی ہے, آپ اس کے پاس جائیں, آپ اسے ریکویسٹ کریں کہ اپنے غسل کا پانی دے دیں یا وضو کا کم سے کم پانی دے دیں, جس پہ نظر لگی اس پہ گرا دیں. اور جس سے ریکویسٹ کی جائے اسے بھی اسلامی احکام کا پتہ ہونا چاہیے, اسے مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ جو نظر لگی اس کے اختیار میں نہیں ہے. اچھا, نظر بد آپ کو لگی ہے, کسی نے بری نظر سے دیکھا ہے, یہ کیسے ہم لوگ جان سکتے ہیں؟ اگر آپ بہت کبھی اچھے لگ رہے ہیں, کسی محفل میں گئے ہیں اور اس کے بعد اکثر ہم نے دیکھا ہے اچانک دل کا بوجھل ہو جانا یا گھر میں فتنہ فساد ڈل جانا, کیا وہ نظر بد کی علامات میں آتا ہے؟ دراصل بات یہ کہ جہاں شریعت نے گنجائشیں رکھی وہاں ہم حد کراس کر جاتے ہیں. ایک بچہ دیکھیں کہ اپنی مرضی سے پڑھ نہیں رہا یا کسی کی کا نکاح نہیں ہو پا رہا, تو ہم سب کچھ اپنے آپ پہ کچھ سوچنے کے بجائے, اپنی ذات کو کنگالنے کی بجائے سارا ملبہ ہم نظر پہ ڈال دیتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. نظر ایک حد تک درست ضرور ہے, لیکن سارا ملبہ اس پہ نہ ڈالیں, کوشش بھی کریں. آپ نے اچھا لباس پہنا ہے, آپ دکھاوے کے لیے نہ پہنیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیثیت دی ہے, اس حیثیت کے ایک اچھا اظہار ہو رہا ہے, بہت اچھی بات ہے. آپ لباس پہنتی ہیں, آپ لباس پہنتے ہیں, آپ دعائیں پڑھ کے لباس پہنیں, دعائیں پڑھ کے گھر سے باہر جائیں. کوئی آپ کی تعریف کرے تو کوئی نہیں پڑھتا ہے تو آپ اسے کہہ دیں ماشاءاللہ کہہ دو یار. میں اسی بات سے ریلیٹ کروں گی, اور دو ہما ہمارے پاس موجود ہے, دونوں کو میں چاہوں گی کہ ہماری کانورسیشن میں انوالو کروں. ہما, سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہم لوگ یوزلی اتنے مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں کہ فیس بک کے بغیر, انسٹاگرام کے بغیر ایک تو ہماری زندگی ادھوری ہے, اور پھر اوپر سے سنیپ چیٹ سونے پہ سہاگا ہے. ایون کہ ہم لوگ کچھ کھانا بھی کھا رہے ہیں تو اس کی بھی ہم لوگ سنیپ لیتے ہیں, فیس بک پہ پوسٹ کرتے ہیں. اگر گھر میں نئی گاڑی آئی ہے تو اس کی بھی تصویر لگائی جاتی ہے. خواتین نئے نئے جوڑے پہن کے, جیولری پہن کے ہم لوگ ہر چیز پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس صورت میں بھی کیا نظر لگتی ہے, لوگ دیکھتے ہیں, اور اس کو لگانا, لوگوں کو دکھانا, شو آف کرنا, یہ بھی اسلام میں نہیں ہے؟ دیکھیں بیٹا, یہ تو سب سے پہلے آپ کو خود پتہ ہے کہ اسلام میں دکھاوے کی تو گنجائش ہے ہی نہیں. ابھی آغا صاحب نے بہت پیارے طریقے سے کہا کہ اگر بہترین لباس پہنا ہے تو اس کو قربتاً اللہ کر کے پہن لو, نہ کہ لوگ دیکھیں اور بتائیں گے تمہارے پاس کیا کیا کچھ ہے. تو یہ, اور جو پوسٹنگ کی جہاں تک بات ہے, آپ کے سامنے ہی اتنی احادیث ہیں ڈھیر ساری. جو آپ نے کھانے کی بات کی, کھانے کے بارے میں یہ کہ تم دیکھو کہ اگر تمہارے ہمسائے میں کوئی بھوکا ہے تو تم اپنے گھر میں اگر بہترین بنا رہے تو اس میں تھوڑا پانی زیادہ کر لو تاکہ تم اس کو ڈسٹریبیوٹ کر سکو. اور پھر اگر تمہارے سامنے کوئی کھانا کھاتے ہوئے تمہیں دیکھ رہا ہے اور دو آنکھوں والا تمہیں دیکھ رہا ہے تو تم پہ واجب ہے کہ تم اس کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لو. تو اسلامی تعلیمات تو اخلاقیات کا مرقع ہیں. آپ جو کھا رہی ہیں وہ آپ اس کو پوسٹ کر رہی ہیں, تو پوسٹ کرنا اور یہ دکھاوا تو اسلام میں ویسے بھی جائز نہیں ہے. اور جہاں تک پھر ظاہری سی بات ہے, جب آپ ہر چیز لوگوں کے دلوں میں ڈالتی چلی جائیں گے, آج میں نے یہ کیا, آج میں نے یہ کیا, آج میں نے یہ کیا, تو پھر لوگوں کی الٹیمیٹلی آپ کے لائف سٹائل کے اوپر ایک نظر آ جائے گی کہ آج یہ پھر ہوٹل چلے گئے, آج پھر انہوں نے کھانا کھا لیا, آج پھر یہ. تو اب کسی کے دل کے اندر کی کدورت, کسی کے دل کے اندر کا حسد, دیکھیے حسد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے موضوعتین میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھو حسد کرنے والوں سے پناہ مانگو جب وہ تم سے حسد کرنا شروع ہو جائیں. کسی کی دل آزاری نہ ہو. جس طرح سے میں نے بات کی ہے سوشل میڈیا کی, تو وہاں پر اتنے رینڈم فرینڈز بھی ہمارے ایڈڈ ہیں, ہر طرح کے لوگ ایڈ ہیں, اور اگر کوئی حیثیت میں ہم سے کم ہے
تو شاید اس کی دل آزاری ہو اس طرح کی آپ کی پوسٹ دیکھ کر، اور اس کا بھی گناہ ہمارے سر پر چڑھ رہا ہے. بالکل وہی تو بات ہے نا کہ تو جو حاسدین حسد، تو یہ اس کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کا آپ کو حکم دیا. تو جب آپ خود ہی اپنے گھر کے حالات ہر ایک کے اوپر بیان کر رہے ہیں تو پھر کیا گارنٹی کہ کون آپ کو اچھے طریقے سے دیکھ رہا ہے اور کون برے طریقے سے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر خدیق الرحمان صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کوئی ایسی دعائیں یا کوئی وظائف بتا دیں. اکثر جب ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، بچے بہت رونا شروع کرتے ہیں، اریٹیٹ کرتے ہیں، تو اس میں بھی جاہلیت کی چیزیں آ جاتی ہیں کہ اچھا بچے کے تکیے کے نیچے چھری رکھ دو یا کینچی رکھ دو، لوہا رکھ دو، تو بچے کو نظر لگی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی. اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ کوئی اللہ کا نام لے کے اس پر پڑھ دیں تو میرے خیال سے نظر بد کا اثر ختم ہو سکتا ہے، زائل ہو سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ دعا سے پہلے میں ایک بات یہ ضرور کہوں گا، نظر لگ جانا حق ہے، لیکن نظر لگے جانے کے سارے ذرائع ہم خود پرووائڈ کرتے ہیں. فیس بک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، یہ سارے ذرائع ہم خود فراہم کرتے ہیں. آ جاؤ ہم پہ نظر لگا لو. تو بھائی آپ کی خوشیاں آپ اپنے گھر تک محدود رہے ہیں. ایک بندہ 2 مرلے کی پلاٹ میں اب آپ کو 10 کنال کا پلاٹ آپ اسے دکھاتے پھر رہے ہیں، 10 کنال کی کوٹھی دکھاتی پھر رہی ہیں، اور اتنی کیا کہتے ہیں جڑیاں آپ دکھاتے پھر رہے ہیں، تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ نظر تو لگے گی. تو ایک تو یہ کہ سب سے پہلے آپ ان اسباب کو اختیار کریں جن کی وجہ سے آپ نے نظر سے بچنا ہے. مثال کے طور پر آپ نے لباس پہنا ہوا ہے، لیکن آپ کا لباس، آپ کا رکھ رکھاؤ ایسا ہونا چاہیے نماز کا ٹائم ہو جائے آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکیں. اب اگر ایک خاتون نے اتنا رکھ رکھاؤ کیا ہوا کہ وہ 4 وقت نماز نہیں پڑھ سکتی، اس کو پتا ہے 10,000 کا میک اپ ختم ہو جائے گا، تو بتائیں نظر تو لگے گی نا آگے ٹھا کر کے. اب میں آپ کو اس طرف آتا ہوں کہ نظر لگنے کا علاج کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے، سورۃ الفاتحہ کا نام سورۃ الشفا بھی ہے. ٹھیک ہے، خود پڑھ کے بچے پہ پھونک دیں، پانی پہ پھونک دیں، اسے پلا دیں. پھر سورہ قلم کی آخری آیت بہت شہرت رکھتی ہے نظر بد کے علاج کے سلسلے میں. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. جتنی مرتبہ مرضی پڑھ لیں، جتنا گڑ اتنا میٹھا، لیکن روٹین میں 7 مرتبہ پڑھیں گے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ ہیں دعائیں، یہ ہیں، لیکن دعاؤں سے پہلے بھی ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہوئے شر سے محفوظ رہنے کی دعا آپ نے خود کرنی ہے. ان ذرائع سے آپ نے خود بچنا ہے جن ذرائع کی وجہ سے نظر لگ جاتی ہے. بالکل حقیقت ہے اس میں. ہما صاحبہ میں چاہوں گی آپ بھی کچھ دعائیں یا اس میں آپ سب سے بڑی جو بات ہمارے سوسائٹی میں رائج ہے وہ مرچوں سے نظر اتار دینا. بالکل. پیاز کے چھلکوں سے نظر اتار دینا، انڈوں کو نظر اتار دینا. صدقہ دے سکتے ہیں آپ یہ اجناس کی فارم میں، بٹ نظر کا مرچوں سے کوئی تعلق نہیں. پہلی چیز تو یہ ہے. اس میں سب سے جو افیکٹو چیز ہے وہ سورہ ناس اور سورہ فلق ہے. اس کے بارے میں تمام کتابوں میں موجود ہے. سورہ کوثر 7 دفعہ، وہ ایک علیحدہ ہے. مطلب سورہ ناس والا یہ کہ اگر آپ جیسے آپ کے بچے خوبصورت ہیں، پیارے ہیں، یا ایون آپ کیسے بھی ہیں، اپنے گھر کو بچانے کے لیے 3 دفعہ سورہ یہ پڑھ کر معوذتین پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کریں اور بچوں کے فیس پہ لگا دیں، ان پہ پھونک دیں. سورہ کوثر پڑھ دیں یا جبارو پڑھیں یا حفیظو پڑھیں. یہ وہ مطلب اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک ہیں کہ جس سے آپ کے گھر کو جو ہے وہ برکت اور محفوظ رہتا ہے. صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے، تو تمام قسم کے توہمات اور جو نظر بد ہے آپ اسے بچ سکتے ہیں. بہت شکریہ میں ادا کروں گی ہمارے مہمانوں کا، آپ لوگوں نے وقت نکالا اور اتنی اچھی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی. ہوا کوئکلی ریسیپی شیئر کیجیے. بالکل نبیہ، ایک چھوٹی سی بات میں بھی ایڈ کروں گی کہ اگر آپ کے پاس رب کا شکر ادا کرنے کے لیے جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں وقت ہوگا اور آپ بہت زیادہ کیپشنز بنا کے اس کو اپلوڈ نہیں کریں گے تو میرے خیال سے آپ بہت بڑی نظروں سے بچ سکتے ہیں. ریسیپی کوئکلی شیئر کروں گی. پلاؤ بنایا میں نے تھوڑا قبائلی سٹائل میں، اور ریسیپی یہ ہے کہ آپ مٹن لے لیں یا بیف میں بنا سکتے ہیں. ریڈ میٹ میں زیادہ اچھا پلاؤ بنتا ہے. رائس لینے ہیں آپ نے ساتھ میں جو بھگو لینے ہیں. یخنی اس کی آپ بنانا چاہیں تو سیپریٹلی بنا لیں، لیکن جو اس کی اوریجنل ریسیپی ہے اس میں آپ نے تھوڑے سے آئل کے اندر انین تھوڑا براؤن کرنے ہیں، اس کے اندر گارلک ایڈ کرنا ہے، اس کے ساتھ ہی آپ نے تھوڑا ریڈ کر لینا ہے میٹ. آئل کے اندر ہی آپ نے میٹ ایڈ کر لینا ہے. یوگرٹ ایڈ کریں گے، اس کو اچھے سے بھون لیں گے. ہم سالٹ ایڈ کریں گے، چاول ایڈ کریں گے، گرم مسالے جو ہیں وہ ایڈ کریں گے، زیرہ وغیرہ ایڈ کریں گے، چاول ایڈ کر کے دم دیں گے. اور لاسٹ پہ سب سے ضروری یہ کہ جس کی وجہ سے یہ پلاؤ مشہور ہے، کیرٹ جو ہے وہ کاٹ کے ہم نے جولین کرنی ہے، شوگر کے اندر کیرملائز کرنی ہے، نٹس ڈالنے، گارنش کرنے اور سرو کرنا ہے. بہت شکریہ ہما آپ کا. ناظرین انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.